बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक की आवाज़। नाजरीन, उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते को पामाल करने की कोशिश की गई है। अगर वालिदैन के बाद इस रिश्ते को गिना जाए तो गलत ना होगा। उस्ताद शागिर्द की कैपेसिटी बिल्डिंग करता है। उस्ताद शागिर्द को माशरे में बोलना सिखाता है। उस्ताद शागिर्द को माशरे के साथ मुकाबला करना सिखाता है। आज जो वाक़या आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो सुनकर आपके होश बाख्ता हो जाएंगे। 29 साला आसमा बीबी ने 16 साला अपनी शागिर्द नेहा के साथ इश्क कर लिया। वक्त के साथ साथ ये इश्क परवान चढ़ता गया और एक वक्त आया कि आसमा बीबी ने अपना जिन्स तब्दील करके अली आकाश बन गया। अली आकाश ने नेहा के साथ निकाह कर लिया। जब ये बात नेहा के वालिदैन तक पहुंची तो नेहा के वालिदैन ने अदालत से रुजू कर लिया। अब ये केस अदालत में चल रहा है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये केस क्या है और इस केस की नोयत क्या है। हमारे साथ रहिएगा। केस इस तरह से है कि एक टीचर ने अपने स्टूडेंट के साथ कुछ रिलेशन डेवलप किए। वो इस कदर फिर बढ़ गए कि उसने एक पिटीशन फाइल कर दी, कुछ डॉक्यूमेंट्स मैनेज करके, कि मैंने अपनी जो जिन्स है वो चेंज कर ली है, और उस बुनियाद पे उसने कोर्ट से ऑर्डर कर लिया डिसीव करके कोर्ट को, और वो उस लड़की को जिसके बारे में अब मैंने पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल की है, और आज जिसकी हेयरिंग में आप थे तो सारी देखी आपने हेयरिंग। और वो केस उसमें ये है कि इस केस के देखें दो पहलू हैं मेरे पिटीशन के अंदर, और जो मैं क्लेम करता हूँ कोर्ट के अंदर। एक उसमें मजहबी पहलू भी है और एक माशरती पहलू भी है। अगर हम माशरती पहलू पहले लेते हैं तो उसमें ऐसा, जिस इस्लामी माशरे में अंदर हम रह रहे हैं या किसी और मज़हब में, इवन क्रिश्चियनिटी के अंदर मैंने जो रिसर्च की है उसके अंदर, या किसी दीगर मज़हब में जो आजकल मैंने इस केस के लिए देखे हैं, उसमें किसी जगह भी होमोसेक्स का या सेम ग्रुप सेक्स में मैरिज का कोई तसव्वुर नहीं है। कुछ माशरों ने अपने तौर पे ये सिलसिला चलाया होगा तो वो हो सकता है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में भी कोई ऐसा लॉ नहीं है, ना प्रमोट करता है कोई लॉ उनको, और ना ही मजहबी तौर पे है। दूसरा मेरा यही है कि अगर हम अदारे, जिस तरह उसने लड़की ने लड़की के साथ नकाहनामा बना ली है और शनाख्ती कार्ड भी बना ली है, एज ए मियाँ बीवी रह रहे हैं, तो ये जो प्रमोट कर रहे हैं अदारे, उनके अगेंस्ट भी मेरी ये क्लेम है कि अदारे खुद अगर प्रमोट करेंगे और उनको रजिस्टर्ड कर लेंगे बगैर तहकीक के, बगैर किसी इंक्वायरी के, और उससे पहले 29 साल 30 साल वो एक औरत के तौर पे ज़िंदगी गुजार रही है। 60 ईयर देखें एज लिमिट है हमारी, हाफ ईयर तो वो हाफ लाइफ तो अपनी वो पूरी कर चुकी है एज ए वुमेन के तौर पे। अब वो अचानक सडन नाइट को उठी है, उसने कहा जी मैं जिन्स तब्दील होगी, और अगले 5-6 दिन में उसने निकाह करके उसने और शादी कर ली है। मेडिकली भी अगर आप देखें तो सिर्फ अमेरिका और इंडिया के अंदर कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स जदीद किस्म की उसमें टेक्निक्स हैं जो कि जिन्स में तब्दीली करते हैं, लेकिन वो सूरत हाल है जबकि पैदाइशी बाई बर्थ कोई नुक्स हो उसमें, और सब्सिक्वेंट वो अपीयर हो किसी स्टेज पे जाके, तो देन वो उसको करते हैं, और वो एक लंबा प्रोसेस है जिसमें से सर्जरी के प्रोसेस में से गुजर के तो फिर जाके तो वो होता है। नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ के अंदर कोई मर्द औरत या औरत मर्द नहीं बन सकते कि वो खुद ब खुद बगैर किसी सर्जरी प्रोसेस के, लंबे सर्जरी प्रोसेस के, वो कहें कि हम आज मर्द बन गए हैं कल औरत बन गए हैं, ये नहीं हो सकता। इसीलिए ये मैंने पिटीशन फाइल की है कि माशरती लिहाज से जो अदारे स्टैम्प कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, वो इन चीज़ों को प्रमोट ना करें। इससे हमारे माशरे तबाह हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, उनमें बिगाड़ पैदा हो जाएगा, फिर हमारी रिवर्सल नहीं है, फिर हम इसको रोक नहीं सकेंगे, फिर तबाही निकलनी होती है। और फिर आप देखें अभी कोरोना जैसे
الارمنگ سچویشن آئی ہے، یہ اسی طرح پھر آتے رہتے ہیں۔ دوسرا اس کیس کا مذہبی پہلو بھی ہے ایک، لیکن نکاح جو ہے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ رشتوں میں سے ایک رشتہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا بھی بنایا ہے، اور سورۃ روم آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ میں نے تمہاری جنس میں سے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم اس میں سکون پاؤ اور فلاح حاصل کر سکو، اور یہ انہی کو باتیں سمجھ آئیں گی، انہی کے لیے نشانیاں ہیں جو کہ فلاح پانا چاہتے ہیں۔ اور اسی میں اگر آپ دیکھ لیں تو ماضی میں بھی یہ اسی طرح سلسلے چلتے رہے ہیں، جو معاشرے کے بگاڑ کے لیے لوگ پیدا کرتے رہے ہیں۔ کچھ ایسے مائنڈ سیٹ ہیں جو یہ معاشرے میں وقتاً فوقتاً پیدا کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی حضرت لوط کا واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس قوم کے ساتھ کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آج کے لیے وہ نشانیاں قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام حدود و قیود بیان کی ہوئی ہیں، رشتوں کے اندر لمیٹیشنز بیان کی ہیں۔ جب ہم ان کو لمیٹیشنز کو کراس کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے بگاڑ، اس طرح کے جو اللہ تعالیٰ کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو چیلنج کرنا سمجھتے ہیں، اور یہ اڈلٹری ہے۔ اس کو ہم سرکاری سطح پہ پروموٹ نہیں کر سکتے، ان کے نکاح ناموں پہ ان کی رجسٹریشن کر کے ان کو پروموٹ نہیں کر سکتے۔ اس کیس میں میرے ساتھ میرے دوست ٹیم ہے پوری، ہم نے ریسرچ کی، جو ہیں راجہ حسیب صاحب ہیں، بڑے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، راجہ امجد صاحب، انہوں نے بھی بہت زیادہ ریسرچ کی، ان لوگوں نے بھی میرے ساتھ، اور ابھی بھی اور مزید ہم کر رہے ہیں۔ میں نے اس کیس میں مختلف مذاہب کو بھی دیکھا ہے اس پٹیشن کو فائل کرنے سے پہلے۔ ایون کرسچینٹی جو کہ معاشرتی جن کی لوگ مثال دیتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، شاید ہومو سیکس وہاں پہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو ان کے مذہب میں بھی اگر بائبل میں بھی دیکھیں تو کسی قسم کی پروموشن یا پروموٹ نہیں کیا ہومو سیکس کو، یا سیم گروپ میں بائبل کے اندر بھی اس میں بھی ایک کنسیپٹ میاں بیوی کا ہے۔ میں نے ایون وہ اسلامی کتاب نہیں ہے ہندوؤں کی، ایک مین میڈ بک ہے ان کی، اس کو بھی میں نے تھریش آؤٹ کیا، اس میں بھی ایک کنسیپٹ ہے، وہ ایک لمیٹڈ سا کنسیپٹ ہے کہ اپنی ازدواجی لائف کو سیو کرنے کے لیے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے عورت کو مختلف میل چیزوں سے، مثلاً سانپ سے، کتے سے، اس طرح کے مختلف جانوروں سے جہاں پہ وہ پوجا پاٹ کرتے ہوں گے، جس کو وہ مانتے ہوں گے، اس میں میل سیکس کے ساتھ شادیاں ہوتی ہیں۔ واحد یہ ہندو کے مذہب کے اندر میں نے دیکھا ہے، اس میں مجھے ملا ہے، باقی لیکن وہ بھی سیم گروپ سیکس نہیں ہوتا، ادر دین مین کہ وہ اینیمل سے بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اصل میں اپنی اوریجنل جو ان کی شادی ہوتی ہے اس کو سیو کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور کوئی بھی مذہب پروموٹ نہیں کرتا، کوئی بھی مذہب نہیں کرتا۔ یہ وہی ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جو معاشرے کے اندر بگاڑ چاہتا ہے، جو اللہ کی اسٹرینتھ کو اور معاشرے کی ویلیوز کو چینج کرنا چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہیں جس کے آگے ہم نے کھڑے ہونا ہے اور مل کے اس کے خلاف کام کرنا ہے۔ ایک کوئی 7-8 سال پہلے ایک کیس تھا میرے پاس آیا تھا، وہ لیسبین کا کیس تھا، وہ نوشہرے کا کیس تھا، فاطمہ جناح یونیورسٹی کا کیس تھا، وہ میں نے کیا تھا۔ یہ سیکنڈ کیس آیا ہے، اس میں چونکہ اس کو بڑا ٹوسٹ کر دیا گیا ہے۔ وہ تو بیسیکلی 2 فیمیلز تھیں جو لیسبین تھیں اور وہ کٹھے رہنا چاہتی تھی۔ اب اس میں روپ دھار لیا ہے، ایک خاتون ہے جس کا نام ہے 29 ایئرز اولڈ ہے، وہ آسمہ بی بی۔ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ، اس کے سارے ڈاکومنٹس، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایون اس کی سی وی آپ دیکھیں، ساری چیزوں میں اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر 1 آ رہا ہے اور آسمہ بی بی کے نام سے ہے۔ اور آسمہ بی بی جس اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہے، اس اسکول کی ایک اسٹوڈنٹ ہے نیہا، جس کی عمر ہے 16 سال، اور یہ آسمہ بی بی ان کے گھر گزشتہ 2-3 سال سے رہ رہی ہے۔ سڈنلی فیبری میں یہ آسمہ بی بی جو ہے، یہ علی آکاش سڈن بن جاتا ہے، ود ان نو ٹائم۔ اس کے بعد وہ نکاح ہو جاتا ہے، اور نکاح کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایک 491 کی پٹیشن فائل کی جاتی ہے۔ آسمہ بی بی سو کالڈ لڑکا آکاش علی کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے،
اور پٹیشن وہ ایڈمٹ ہوتی ہے اور کورٹ آنریبل کورٹ اس لڑکی کو سوئی جورس ڈکلیئر کر کے اپنے خاوند کے ساتھ بھیج دیتی ہیں. جبکہ اس کے روٹ کاز میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈٹرمن کرنی ہیں, ہم نے بھی دیکھنا ہے, بینگ مسلم کورٹس نے بھی دیکھنا ہے کہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک جینیٹیکلی فیمیل برتھ بائی برتھ کہ وہ ود ان نو ٹائم, ود ان منتھ وہ اپنا جینڈر چینج کر لیتی ہے, اور اس کے بعد وہ ایک لڑکی جو ان میرڈ ہے, جو 16 ایئرز ہے, ایج 18 ایئرز کی بھی نہیں ہے, آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بنا ہوا, اس کو کہتی ہے یہ میری وائف ہے, اور عدالتیں اس کو حوالے کر دیتی ہیں. اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز بات یہ ہے کہ اس کے جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہے, جو ایک فیملی ٹری بنا ہوتا ہے, فیملی ٹری میں اس کے بہن بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, پیرنٹس بھی ہیں, وہ ہر فیملی کا ایک فیملی ٹری بنا ہوتا ہے. اب ڈے 1 سے جس کو فارم بے کے مطابق جو آئی ڈی کارڈ نمبر ایلوکیٹ ہوا ہے وہ سیم ہے جو کہ آسمہ بی بی کے نام سے ہے, اور جب یہ اپنا جینڈر چینج کرتی ہے نادرہ کے پاس آئی ڈی کارڈ نمبر وہی رہتا ہے, اور وہ کوئی ویریفیکیشن نہیں مانگتے, کوئی اس سے چیزیں ڈاکومنٹس نہیں مانگتے نہیں ہیں, کیونکہ فیمیل ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ ود ان ڈیز وہ کوئی سرجری نہیں کروائی, کوئی آپریٹ نہیں کروایا اس نے, اور سیم آئی ڈی کارڈ کے اوپر وہ آکاش علی بن جاتی ہے, علی آکاش بن جاتی ہے. پہلے وہ ڈاٹر آف تھی گلزار احمد, اب وہ اس کا بیٹا بن گئی ہے, سن آف گلزار بن گئی ہے. تو ابھی یہ آج ہم نے پٹیشن فائل کی ہے, بڑی اس پہ محنت کی ہے ہم لوگوں نے, تو اس پہ بہت سارے ابھی چیزیں اس پہ آئیں گی. اس کا نادرہ کا کنڈکٹ بھی آئے گا, اس میں وہ جو نکاح کیا گیا ہے مولوی صاحب جو بھی ہوں گے سو کالڈ, جو اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسے ود ان سڈن کر لی ہے. اور باقی عدالت ہیں, ہم ہوپ فل ہیں کہ کوئی ایسا ایک اچھی ججمنٹ آئے, ایک اچھا چیز آئے, تاکہ ایک لینڈ مارک ہو, لوگوں کو پتہ ہو, ڈٹرمن ہو حقوق فیمیلز کے کیا ہیں, میلز کے کیا ہیں, شادیاں کس طرح ہونی ہیں. بینگ اے مسلم ایک کمیونٹی ہے, ہمارا ادارہ ہے, چیزیں ہیں, ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, مسلمان ہیں, لیکن اس میں ریسٹرکشنز ہیں. ہمارا قرآن کیا کہتا ہے, ہماری سنت کیا کہتی ہے, اس کے مطابق یہ چیزیں دیکھیں گے. ابھی آج ہم نے ریٹ فائل کی ہے, وہ ایڈمٹ ہو گئی ہے اور پرسوں کے لیے فکس ہے. ہم بہت ساری چیزیں اس میں لے کے آئیں گے اور آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. ہمارا مذہب اور ہمارا معاشرہ اور نہ ہی ہمارا قانون سیم سیکس میرج کی پرمیشن دیتا ہے. ہمارے معاشرے میں بھی یہ الاؤ نہیں ہے, کیونکہ بینگ مسلمز ہم اس چیز کی کنڈیم کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی باقاعدہ پاکستان پینل کوڈ میں اس کی پنشمنٹ بھی ہے, اڈلٹری ہے یہ, اور ہم آلریڈی جو ہے وہ بینگ ٹیم اس میں ملک آصف توفیق صاحب اور حاجہ حسیب سلطان ایڈوکیٹ صاحب بھی اس میں جو ہے وہ ہیں, اور ہم آلریڈی کورٹ میں پٹیشن فائل کر چکے ہوئے ہیں. اور اس کیس کے ڈیسائیڈ ہونے کے بعد نکاح نامہ بنانے والوں میں اور اس کے علاوہ اس کو رجسٹرڈ کرانے میں رجسٹرڈ ہوا ہے یا ابھی نہیں ہوا ہے, کچھ چیزیں وہ ہیں کہ ابھی تک جو سامنے نہیں آ رہی ہیں. ہم ہائی کورٹ کے ورڈکٹ کے بعد ہم ان لوگوں کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ جائیں گے, تاکہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پرموٹ نہ ہو سکیں, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے معاشرے میں خوف و ہراس پھیل رہا ہے. اور بیسیکلی اس چیز کو پرموٹ کرنے کے پیچھے بہت سارے اسپیکٹس ہیں, بہت سارے ہاتھ ہیں. ایک تو جو ہے وہ بینگ مسلمز جو ہے وہ اس لیے بھی یہ ہمارے خلاف ہے کہ ایک تو مسلمانوں کو ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے, اور دوسرا میرا جسم میری مرضی کے سلوگنز کو پرموٹ کیا جا رہا ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آئے دن نئی چیزیں سامنے لا کر اسلام کے اگینسٹ جو ہے وہ یہ ایک پراپوگنڈا ہو رہا ہے. قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ کیس بہت اہم نوعیت کا ہے, سارے پہلو کو مد نظر رکھ کر چلنا پڑے گا. اگر آپ بھی اس واقعے کے نتیجے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے حق نیوز. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں, کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے. اپنے آس پاس ہونے والے واقعات کو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں, کیونکہ حق کی آواز آپ کی آواز ہے. اپنے میزبان سہیل ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.